बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ सोबान इफ्तिखार और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर टीवी। एसआई टॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद होंगे एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर राजा मंसूर ख़ान। इनसे हम आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल और आमदा इलेक्शन 2021 और बिलखुसूस हल्का खावड़ा की सियासत के ऊपर बातचीत करेंगे। राय साहब बताइएगा, आप इंग्लैंड से इतनी पुरआसाइश ज़िंदगी छोड़कर यहाँ अपने वतन कश्मीर वापस लौटे और यहाँ पे सियासत की शुरुआत की, ये फैसला कब और कैसे किया? देखिए सुभान भाई, बात यह है कि हर इंसान के दिल में एक ख्वाहिश ज़रूर होती है कि अल्लाह ताला अगर उसे मौका दे तो वो अपने लोगों के लिए कुछ करे। और मेरे दिल में भी ये एहसास ज़रूर था कि जिस मिट्टी में मैं पला बड़ा, जिस स्कूलों में गया, जिस इलाके से इन लोगों की पुरसान हाल जो मैंने देखा हुआ था, तो उनकी ज़िंदगियों के बारे में फ़िक्रमंद तो ज़रूर था, लेकिन उस वक्त तक मेरे लिए कोई प्लेटफार्म मुहैया नहीं था जब तक मैं इमरान ख़ान साहब से नहीं मिला था। तो इमरान ख़ान साहब से मुलाकात में 2005 की बात है मेरे ख़्याल से, कि मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये वो शख्स है जिसने पाकिस्तान की तकदीर को बदलना है और इसी के ज़रिए ही मैं भी अपना हिस्सा डाल के अपने लोगों की ज़िंदगियों में भी बदलाव ला सकता हूँ। तो तब से मैं PTI में एक्टिव हूँ। मैंने कोशिश की है कि इमरान ख़ान साहब की जो ज़रूरतमंदाना क़यादत है उसको, वही मेरे लिए इंस्पिरेशनल सोर्स भी है और इसी को ही बुनियाद बना के मैं इस सफ़र में निकला हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग जिनके लिए मैंने कुर्बानी दी है ये इंशाल्लाह मेरे साथ रहेंगे और मेरे आखिर तक मेरे साथ चलेंगे। बताइएगा, एक तरफ जब शुरू में आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लॉन्च किया गया तो कश्मीर के फ़ैसले कश्मीर में किए जाने की बात होती रही है, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरफ से एक ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो हुकूमत वफाक में होगी वही हुकूमत कश्मीर में भी बनेगी। यानी कि कश्मीर के लोग कोई अपनी ज़ाती राय नहीं रखते, उनकी कोई ज़ाती हैसियत नहीं है। तो क्या ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उस बयानिए से पीछे नहीं हट रही? देखें, जो माहौल की आपने बात की है ये कोई PTI नहीं प्रमोट कर रही। ये पिछले 70 साल तारीख़ हमारे सामने गवाह है कि जब पाकिस्तान में गवर्नमेंट आई है, जिस पार्टी की भी आई है उसकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बन गई है। तो हमें आप मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, लेकिन इमरान ख़ान साहब की ये कोशिश होती है कि वो फ़ैसला साजी में लोकल क़यादत को एंगेज करें, हमसे पूछें। आप देखें कि हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी बनी है उसमें भी मरकज़ी रोल जो आज़ाद कश्मीर का क़यादत का ही है और 3 लोग उसमें से शामिल किए गए हैं। इसी तरह जो कोऑर्डिनेशन कमेटी या जहाँ डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स जहाँ पे भी है, तो सैफुल्लाह खान नियाज़ी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उस कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के मुताबिक लोकल लोगों को एम्पावर किया गया। यानी कि आपकी मरकज़ी या लोकल तंजीमें जो हैं, रीजनल तंजीमें जो हैं, वो ज़्यादा एम्पावर्ड होती हैं, वो अपनी फ़ैसला साजी में आज़ाद भी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़े लेवल पे कश्मीर के फ़ैसले कश्मीर में कोई चैलेंज किया गया है। हाँ, अलबत्ता ये एक थिंकिंग पाई जाती थी कि बिल्कुल ही आज़ादाना तौर पे फ़ैसले होंगे, मरकज़ी पार्टी से पूछा नहीं जाएगा। तो ये तो कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टी इमरान ख़ान की है। इमरान ख़ान साहब की 22 साल जदोजहद है, इसके पीछे एक मंशूर है, एक नज़रिया है। उस नज़रिए को लेके हम सारे चल रहे हैं और उस नज़रिए की पहरेदारी इमरान ख़ान और इमरान ख़ान की मरकज़ी क़यादत जो वहाँ बैठी हुई है वो करना उनका हक भी बनता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि एज सच ये कोई इतना बड़ा इशू है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में आने के बाद कौन से वो ऐसे काम होंगे जो तरजीह बुनियादों पे किए जाएंगे? लेकिन सबसे जो बड़ा मसला मुझे नज़र आ रहा है वो है बलदियाती निज़ाम का ना होना। और पिछले तकरीबन 30 साल से एक जो सोची समझी साजिश के तहत लोगों को दूर रखा गया है बलदियाती सिस्टम से, ताकि नई लीडरशिप ना पैदा हो, नए लोगों को मौका ना मिले, फ़ंड्स पे कंट्रोल हासिल किया जाए और स्वाबदिदी इख्तियारात को अपने हाथ में रखा जाए, ना कि इख्तियारात को निचले सतह पर मुंतकिल किया जाए। तो हम जो इस पॉलिटिकल कल्चर को और इस सिस्टम को चेंज करने की बात करते हैं तो उसमें ये बात शामिल है कि हम फंड्स को, इख्तियारात को और जो इक़्तिदार है उसको लोगों की दहलीज़ में पहुँचाएँगे। तो वो बलदियाती निज़ाम के ज़रिए है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो ये जहाँ पे जो ठेकेदारी सिस्टम है जिसके ज़रिए ये सियासत कंट्रोल होती है, उसका ख़ात्मा भी तभी मुमकिन हो सकता है जब आप बलदियाती निज़ाम लेके आएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा जो तरजीही बुनियादों पे हम अपने मंशूर में भी इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि विदिन 6 मंथ हम बलदियाती इंतख़ाबात कराएंगे और आम आदमी को एम्पावर्ड कराएंगे। वैसे तो बाकी बहुत सारे ऐसे मामला हैं जो इनिशियल डेज में होंगे, उसके लिए एक पूरा प्रोग्राम चाहिए होगा। इंशाल्लाह वो फिर हम आपसे अपने मंशूर के बारे में डिस्कशन जारी रखेंगे।
آپ نے بڑے کم وقت میں بہت زیادہ ترقی کی. اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں آپ 2012 میں یہاں آئے اور سیاست کی شروعات کی اور پھر ترقی کرتے کرتے اس مقام تک پہنچے. لیکن پھر بھی آپ کی پارٹی میں اور اوورآل میں بات کرنا چاہوں گا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, یا میں یہ کہوں کہ وہ آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے رہتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پارٹی کے اندر تو بہت ساری تھنکنگ تو ہمیشہ موجود رہے گی, اس کو تو چینج نہیں کیا جا سکتا. اصل بات, میں جس بات پہ یقین رکھتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ آپ استقامت کے ساتھ, جرأت کے ساتھ کسی بھی کام میں ڈٹے رہیں, کمٹمنٹ کے ساتھ ڈٹے رہیں, تو اللہ تعالیٰ نتائج پیدا کر لیتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ نے میری جو سوچ اور توفیق سے شاید زیادہ دیا ہے, اور یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں اس وقت مرکزی لیڈرشپ میں ہوں, اور قیادت نے ہی اعتماد کیا ہے تو تبھی میں اس نتیجے پہ ہوں. تو اس کے لیے میں اپنی سینئر قیادت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تو جو لوگ اگر مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں تو میرے خیال سے وقت کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ وقت جو ہے نا بہترین انتقام ہوتا ہے, اور وہ بتا دیتا ہے اصل صورتحال, تو وہ کلیئر بھی ہو جائے گی. مجھے کسی کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنی جدوجہد کو جاری رکھوں گا اور پوری طاقت کے ساتھ اور پوری خلوص کے ساتھ اس جدوجہد میں حصہ ڈالتا رہوں گا. باقی نتائج اللہ پہ چھوڑتا ہوں, وہ کیا نتیجہ نکلتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. دیکھ رہا ہوں کہ آپ ڈرائیونگ خود کر رہے ہیں اور شاید آپ نے ڈرائیور بھی نہیں رکھا ہوا, تو آپ کے اس عمر کو بندہ پروری سمجھا جائے یا صرف یہ ایک دکھاوا ہے جو یہ الیکشنز کی حد تک محدود ہے, اور اقتدار میں آنے کے بعد آپ کے بھی شایان شان ڈرائیورز اور وہی آسائش بھری زندگی ہوگی جو آج کل کے وزیر اور گزشتہ اقتدار میں رہنے والے لوگ جن کے مزے اڑاتے رہے ہیں؟ کیا ایسا ہوگا؟ دیکھیں, اصل بات یہ ہے کہ ڈرائیور رکھنا اتنا مشکل کام نہیں ہے. ڈرائیور بھی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ انگلینڈ رہ کے آئے ہوتے ہیں وہ اس بات کو بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ عادی ہو جاتے ہیں اپنے کام کو خود کرنے کے, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم جو ذاتی معاملات ہیں ان کو اپنے طور پہ خود ہی کیا جائے. تو ایک یوں کہہ لیں, اس کو میری عادت کہہ لیں کہ اور بہت سارے معاملات میں بھی میں لوگوں پہ ڈپینڈ نہیں کرتا. میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک عام آدمی کی طرح, جس طرح یہ جو ہوتا ہے کہ آپ جب بڑی سیٹ کے لیے کہیں تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ فیل کروانا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو کہ آپ ان سے مختلف ہیں. تو لوگوں کے درمیان یہ فیلنگ نہیں آنی چاہیے. لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی ہماری طرح کا ایک آرڈنری آدمی ہے جو اپنی کسی پرٹیکولر مقصد کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. تو اسی طرح میں بھی ایک آرڈنری سا آدمی ہوں. میں کوئی کسی بڑے سیاسی خانوادے کا حصہ بیٹا نہیں تھا یا فیملی کا چشم چراغ نہیں تھا. تو میں لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں چونکہ ایک آرڈنری آدمی کے طور پہ آپ کے پاس آ رہا ہوں اور آپ کے دکھ درد کا مجھے پوری طرح احساس ہے, اور میں انشاءاللہ ان کو پورا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں. تو یہ کوئی میرے خیال سے اٹس ناٹ اے بگ ڈیل کہ آپ ڈرائیور ہے یا نہیں ہے. تو کبھی کبھی ابھی مشکل ہوتی ہے تو ڈرائیور آ بھی جاتا ہے, وہ ہی چلا لیتا ہے. ابھی ہم آپ کے حلقہ انتخاب کھاوڑا میں ٹریول کر رہے ہیں, اور یہاں کی سیاست بڑی مشکل سمجھی جاتی ہے, اور آپ کے کچھ احباب یہ خیال بھی رکھتے ہیں کہ راجہ منصور خان ٹکٹ کی دلدل میں پھنسنے کے بجائے ٹیکنوکریٹ یا پھر کسی مہاجرین کی سیٹ سے آنا پسند کریں گے. تو کیا آج آپ اپنے کارکنان کو, ہمارے ویورز کو یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ الیکشن واقعی میں لڑ رہے ہیں یا پھر ٹیکنوکریٹ یا پھر کسی مہاجرین کی سیٹ سے آئیں گے؟ دیکھیں, ایک بات تو میں بالکل کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری جدوجہد میں کسی اپنی اکاموڈیشن کے لیے نہیں کر رہا. نہ ہی مجھے کوئی منسٹر بننے کا شوق ہے, نہ ہی مجھے کوئی شوق ہے کہ میں کوئی جھنڈی لگا کے پھروں گا یا پھر میں ٹیکنوکریٹس کی سیٹ سے آ کے تو یہ کر لوں گا. یہ میری ذات کا معاملہ نہیں ہے. یہ بڑی جدوجہد ہے اور اس کو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس جدوجہد میں اصل مقصد یہ ہے کہ مشکل رستے کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل رستہ ہی مجھے کندن بنائے گا, اور میں ہر دوسری صورت میں الیکشن میں لڑنے کے لیے اپنی درخواست جمع کراؤں گا, اور ہر دوسری صورت میں انشاءاللہ پارٹی کے ساتھ کھڑا ہو کے میں یہ الیکشن میں حصہ لوں گا. اور میں یہ بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کیونکہ یہ مشکل رستہ ہے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا یا پھر اس مشکل رستے کے انتخاب میں شاید میں کہیں کمزور پڑ جاؤں گا, تو
وہ شاید مجھے جانتے نہیں ہیں، میرے ارادوں کو جانتے نہیں ہیں۔ میں اگر اس مشکل کا انتخاب کر سکتا ہوں کہ میں انگلینڈ کی پرآسائش زندگی چھوڑ کے یہاں آ سکتا ہوں، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ کھاوڑا کو سیر کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ اور یہ میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس پوری پلاننگ ہے کہ کس طرح ہم کھاوڑا کو تاریخی طور پہ ایک بڑی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جیت کے طور پہ پیش کریں گے پورے آزاد کشمیر میں، اور لوگوں کو پہلی دفعہ نظر آئے گا کہ اتنے جو کیا کہتے ہیں تاریخی ووٹس پی ٹی آئی نے حاصل کیے ہیں، اس میں ہماری کاوش شامل ہوگی انشاءاللہ۔ کھاوڑا کی عوام مجموعی طور پر نظریات کے بجائے شخصیات کی سیاست کی پابند ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا ایک ایسا شخص جو سیاست میں نیا نویلا ہے، اس سے پہلے کبھی اس نے انتخابی سیاست میں قدم نہیں رکھا اور نہ ہی کبھی انتخابات لڑے، کھاوڑا کی عوام اسے کیوں کر اپنا ووٹ دے گی؟ دیکھیں، اس بات کو میں اپنی اسٹرینتھ سمجھتا ہوں کہ کھاوڑا کے لوگ مجھے اس لیے موقع دیں گے کہ جن لوگوں نے بار بار ان کے ساتھ مس کمٹمنٹ کی، وعدہ خلافی کی، ان کے حقوق کو پامال کیا، ان کی طرز زندگی کو بہتر نہیں کیا، تو وہ میری اسٹرینتھ بنے گی کہ لوگ میری طرف آئیں گے۔ ان کے لیے چوائس ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ سے ان آزمائے ہوئے لوگوں کو دوبارہ آزمائیں جنہوں نے ان کو اس نیچ پہ بچایا۔ لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کھاوڑا کے لوگ تبدیلی کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ان کے ذہن ان کو کبھی کوئی بہترین چوائس کسی پارٹی نے نہیں دی، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور کھاوڑا کے لوگوں کے لیے یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ پرانا ہوگا تو وہی جیتے گا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسی درجنوں مثالیں موجود ہیں کہ آزاد کشمیر کے باشعور اور غیور لوگوں نے نئے لوگوں کو موقع دیا، اور اس وقت رائٹ ٹائم ہے اور گنجائش بھی ہے کہ پورے آزاد کشمیر میں بہتر اور اچھے لوگوں کو آگے کیا جائے، اور لوگ جس چوائس کے انتظار میں ہیں کہ پی ٹی آئی وہ چوائس دیں اور ہم ان کی طرف جائیں۔ اور یہ میں چونکہ پورے آزاد کشمیر کے معاملات میں بھی ان ہوں، تو مجھے اندازہ ہے کہ کس شدت کے ساتھ تبدیلی کے خواہاں ہیں اور تبدیلی کو اپنانا چاہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، جب ایک طرف پاکستان میں پی ٹی آئی بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے، وہاں پہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان اپنی پالیسی میں مکمل طرح سے ناکام ہو چکے ہیں، ایسی صورتحال میں کھاوڑا کی عوام آپ کو جتوا پائے گی؟ دیکھیں، مجھے آپ کے سوال سے اختلاف ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ عمران خان کی جو ٹوٹا پھوٹا ملک عمران خان صاحب کو ملا تھا، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ سنوارنے میں اور سنوارنے کی طرف ایک قدم بڑھانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ہماری اکانومی جو تباہ تھی وہ ٹھیک ہونے جا رہی ہے، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ٹھیک ہو رہا ہے، ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے۔ آپ سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں تو معاملات بہت بہتر ہو رہے ہیں، اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ جو ہمارے قرضوں کی وجہ سے، ہمارے بوجھ کی وجہ سے ہمارے اندر جو مہنگائی کا ایک برڈن تھا وہ بھی کم ہونے جا رہا ہے۔ تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کو لوگ ایک مسیح کے طور پہ یاد کیا کریں گے، اور آپ یہ یاد رکھیے گا کہ لوگوں کو اس بات کا پوری طرح احساس ہے کہ عمران خان ایک سچا، دیانتدار اور قابل آدمی ہے، اور وہی اس ملک کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مافیا پروپیگیشن کرتا ہے اور مس لیڈ کرتا ہے لوگوں کو، لیکن لوگ ڈیپ ان سائڈ ہر بندے کو میرے خیال سے اس ایمان کی حد تک یقین ہے کہ یہ شخص پوری نیک نیتی سے ملک کو ٹھیک کرنے میں لگا ہوا ہے۔ آپ اختلاف کریں، ٹھیک ہے، ضرور کریں، لیکن جب عام آدمی کی بات کی جاتی ہے، پاکستان میں عام آدمی اس وقت ناخوش ہے۔ آپ پی ڈی ایم کی آپ ایکٹیویٹی دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر ان کی پارٹیوں کے بجائے عام آدمی آتا ہے ان کے جلسے جلوسوں میں، جو مہنگائی سے تنگ آ چکا ہے، جو بے روزگاری سے تنگ آ چکا ہے، جو ملک کی معاشی صورتحال سے تنگ آ چکا ہے۔ ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ پھر بھی آپ یہ کہیں گے کہ عمران خان ابھی بھی کامیاب ہیں؟ دیکھیں، 11 جماعتیں مل کے کوشش کرتی ہیں کہ کسی طرح لوگوں کو باہر نکالا جائے، اور آخر میں اگر آپ مینار پاکستان میں نواز شریف صاحب کی تقریر سنیں اور اس تقریر کے دوران خالی کرسیاں گنیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عوام نہیں نکل رہی باہر۔ عوام اس طرح نہیں نکلی جس طرح یہ لوگ توقع کر رہے تھے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ لوگوں کی امیدیں ٹوٹی نہیں ہیں عمران خان سے۔ تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پی ڈی ایم کی جو موومنٹ ہے، یہ کوئی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ناکام ہو گئے۔ وہ تو اپنی روزگار کے سلسلے میں نکلے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان تاریخ میں پہلی دفعہ اقتدار سے باہر ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، وہ نکلے ہوئے ہیں۔ وہ ایک ایسا نان الیکٹڈ آدمی جس کو ہمارے ایک عمران خان کے سپاہی علی امین گنڈا پور نے شکست دی، وہ اپنا حلقہ نہیں جیت سکا،
تو وہ پورے پاکستان کی نمائندگی کیا کرنے لگا ہے. اسی طرح آپ نواز شریف اور جو زرداری جن کے اوپر کیسز چل رہے ہیں کرپشن کے, وہ NRO مانگ رہے ہیں, اور وہ NRO مانگنے کے چکر میں لوگوں کو مس لیڈ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ ہم شاید عوام کے لیے نکلے ہیں. تو عوام کے لیے نکلے ہوتے تو عوام ان کے ساتھ ہوتی. یہ 11 جماعتیں مل کے اتنی تعداد میں, آپ ان کی جتنی بھی ریلیز اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو احساس ہوگا کہ لوگ نہیں نکل رہے اور لوگ عمران خان سے امید رکھتے ہیں. میں واپس اب آپ کے حلقہ انتخاب کھاوڑا کی طرف آنا چاہوں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے الیکشن 2021 میں آپ کے مد مقابل کون ہوگا؟ آپ کس کے مقابلے میں آپ ووٹ لے کے الیکشن جیتیں گے, یا پھر کانٹے دار مقابلہ کس کے ساتھ متوقع ہے؟ دیکھیں, مجھے تو یہ یقین ہے کہ آخر میں یہاں پہ بھی PDM بننے جا رہی ہے, اور یہ ساری کی ساری پارٹیز ہمارے خلاف اکٹھی ہو جائیں گی, اور ہم ایک ہی گیند سے یہ تینوں وکٹیں اڑائیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک شخص سامنے آئے گا. یہ سارے ملیں گے اور ہمارے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے اور ہمیں ہرانے کی کوشش کریں گے. تو لہذا یہ جب ان کا جو خفیہ اطاعت دنیا کھاوڑا کے لوگوں کے سامنے آئے گا تو پھر لوگ زیادہ تعداد میں ہماری طرف آئیں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایک شخص سے مقابلہ, یہ آخر میں تینوں اکٹھے ہو جائیں گے. یہ میری پریڈکشن یاد رکھیے گا آپ. خبریں گردش کر رہی ہیں کہ موجودہ وزیر اوقاف کے فرزند, جو کہ متوقع امیدوار بھی ہے اسمبلی کے, راجہ مظہر قیوم صاحب, اگر انہیں ان کی پارٹی ٹکٹ جاری نہیں کرتی تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور کچھ لوگ یوں بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اور راجہ مظہر قیوم صاحب کے درمیان ایک خفیہ ڈیل طے پا چکی ہے, جس کے تحت وہ آپ کو الیکشن جتوانے میں آپ کی مدد کریں گے اور اس کے بدلے میں آپ انہیں مشیر بنائیں گے. کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ ابھی تک تو اس طرح کی کوئی بات کسی لیول پہ نہیں ہوئی میرے خیال سے. یہ خبریں ہی گردش کر رہی ہیں, لیکن اگر کوئی ہماری پارٹی میں آنا چاہے گا, ہمارے ساتھ چلنا چاہے گا, تو ہم ڈیفینیٹلی اس کو گلے لگائیں گے, وہ جو کوئی بھی ہوگا. تو لہٰذا کوئی بات بعید نہیں ہے کہ کون کون شخص شامل ہوں گے, کون نہیں. یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ہماری جو اوور آل پرائرٹی ہوگی وہ ہمارے ساتھ مشکل میں چلنے والے یہ جو تمام ساتھی جو اتنے عرصے سے چل رہے ہیں, یہ ہماری پرائرٹی نمبر 1 ہوں گے. باقی ہم کسی سودے بازی میں انشاءاللہ نہیں آئیں گے. ہم ہر اس آنے والے کو ویلکم کہیں گے جو عمران خان کے نظریے کو گلے لگا کے ہمارے ساتھ چلنے کی بات کرے گا انشاءاللہ. آپ اسٹیئرنگ کمیٹی کے رکن بھی ہیں, اور بلکہ آپ ان میں کہوں گا 3 خوش قسمت اراکین میں شامل ہیں, جن جو آزاد کشمیر سے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی کارکن ہمیشہ ہی الیکٹیبلز کے بڑے خلاف رہے, لیکن حالیہ کچھ دنوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت بڑے بڑے سیاسی مگرمچھ نے آپ کی پارٹی کو جوائن بھی کیا, اور کچھ موسمی طوطے اپنی موسمی اڑان بننے کو تیار ہیں. اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب بھی اکثر کہتے رہتے ہیں کہ یہ کوئی کرکٹ کلب نہیں ہے کہ ہم کسی کو روکیں کہ وہ شامل نہیں ہو سکتا. لوگ اوبیسلی شامل ہوں گے, اقتدار کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور یہ بات کیا کہتے ہیں کہ رائٹنگ از آن دا وال, کہ ہم انشاءاللہ اگلے اس 6 جو ہمارا جون ہے یا جولائی میں ہم الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں تو ہم حکومت بنا لیں. تو اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اقتدار سے باہر نہیں ہونا چاہیے, وہ اتنے عرصے سے حلقہ چلا رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپورچونسٹ ہوتے ہیں اور وہ ہوا کا رخ دیکھ کر اپنی پارٹیاں بدلتے ہیں. تو ان ساری طرح کے لوگ ظاہر ہے آئیں گے ہمارے پاس. اب اس میں جو اچھی بات یہ ہے یا جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیئرنگ کمیٹی پہلی دفعہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یہ بنا رہی ہے جو کہ یہ طے کرے گی کہ کس کو لینا ہے اور کس کو نہیں لینا, کون ہمارے نظریے منشور اور ہماری سوچ کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے اور کون نہیں رکھتا. جب تک اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا. لوگ یہ بڑا اس کو انسلٹیو انداز میں بھی لے رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو کہ لوگوں کی اسکروٹنی انہوں نے شروع کر دیا, لیکن پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں یہ اسکروٹنی کی ضرورت ہے, کہ ہمیں لوگوں کے اندر یہ کلاسیفیکیشن رکھنی پڑے گی کہ کون ہمارے ساتھ پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے اور کون نظریے کے ساتھ اور کون اس مفاداتی سیاست کا حصہ ہے. کل اسلام آباد میں یوتھ ونگ تحریک انصاف آزاد کشمیر کا ایک پروگرام منعقد ہوا, جس میں سردار تنویر الیاس صاحب نے بطور مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کا آغاز کر دیا ہے.
اس پروگرام میں اس کے پیچھے لگے ہوئے بینر میں نہ ہی کسی آزاد کشمیر کی موجودہ جو باڈی ہے اس کے کسی رکن کا فوٹو تھا، اور بلکہ بیرسٹر سلطان مامون تک کا بھی ان لوگوں نے فوٹو نہیں لگایا ہوا تھا۔ تو ایسی صورتحال میں جب کہ ایک طرف بات کی جاتی رہی ہے نظریات والے لوگوں کی، نظریاتی کارکنوں کی، ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب نے سردار تنویر الیاس کو بھیج کر کیا یہ ایسے لوگوں کو کے جذبات کی ٹھیس نہیں پہنچائی؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے پروگرام کی بات کی تو میں سچی بات ہے اس کا حصہ نہیں تھا، اور نہ ہی میں اس پروگرام میں شامل تھا، تو مجھے نہیں پتہ کہ کس کی تصویر کیوں لگی اور اس کے پیچھے کون سے عوامل تھے۔ یہ تو وہ یوتھ ونگ کے جو ہمارے رہنما ہیں وہی اس پہ جو بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی سردار تنویر الیاس صاحب کی، تو سبحان بھائی، میں چونکہ ایک عمران خان کا ایک سچا سولجر ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ساری جدوجہد کے دوران پچھلے 16 سال میں نے ہمیشہ دو باتوں کے لیے ود ان پارٹی، کیونکہ ایک جدوجہد ہوتی ہے آپ دوسری پارٹیوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور ہر پارٹی کے اندر ایک ود ان پارٹی بھی جدوجہد ہوتی ہے، تو وہ دو چیزوں پہ کی۔ ایک تو یہ کہ ہمیں کسی اصول، ضابطے اور اخلاق کا پابند ہونا چاہیے، جو کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایک کانسٹیٹیوشن کی صورت میں ملا ہوا ہے۔ دوسری جدوجہد یہ کہ پارٹی کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے ہونے والے ساتھی، اور خاص کر کے نظریاتی لوگ جو پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو ہر صورت میں آنرشپ ملنی چاہیے، ان کو رسپیکٹ ملنی چاہیے، ان کا ریگارڈ کیا جانا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پچھلی تنظیم سازی میں ہم کافی حد تک اس میں سرخرو ہوئے ہیں، اور ہم نے ڈھونڈ کے اپنے جو پارٹی کے ساتھ مشکل ٹائم میں لوگ تھے وہ ان کو اکاموڈیٹ بھی کیا، اور ساتھ ہم نے پارٹی کو کانسٹیٹیوشن کے اوپر بھی لے آئے ہیں۔ اب تنویر الیاس صاحب کانسٹیٹیوشن کے مطابق اگر میں فرینکلی بات کروں تو ان کا ابھی تک کوئی رول عمران خان صاحب نے ڈیفائن نہیں کیا ہوا۔ وہ پہلے سے پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، وہ معاون خصوصی ہیں پنجاب میں، لیکن آزاد کشمیر میں ان کا کیا رول ڈیفائن ہوتا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو بنتا ہے، تو ہم پی ٹی آئی ورکر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کے فیصلے کو لبیک کہتے ہوئے اس پہ عملداری کریں گے، لیکن جب تک وہ فیصلہ طے نہیں ہو جاتا تب تک میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہماری ایک تنظیم بنی ہوئی ہے، ایک ماحول ہے سیاست کا، انتخابات کا، اور اس میں ہم چل رہے ہیں۔ بہت رائے صاحب بتائیے گا، کیا تنویر الیاس صاحب کو جو نظریاتی لوگ ہیں پارٹی کے وہ قبول کریں گے؟ دیکھیں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہماری پارٹی حکومت میں آ رہی ہے، بہت سارے بڑے بڑے نام شامل ہوں گے، تو تنویر الیاس صاحب کو اگر عمران خان صاحب کوئی رول دیتے ہیں تو پارٹی کے جتنے بھی نظریاتی کارکن ہیں یا جو بھی ہیں وہ ظاہر عمران خان کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ابھی تک ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کا ایز سچ آفیشیل آؤٹ کم کوئی نہیں آیا۔ جب عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا تو پھر لوگ پارٹی کے ساتھ عمران خان کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر انہوں نے رول کوئی دینا ہوا، اور ہمیں ضرورت بھی ہے، آزاد کشمیر میں بہت سارے بڑے بڑے نام اور بھی رابطے میں ہیں، جس طرح تنویر الیاس ہیں، اور اس طرح کے اور بھی کئی نام ہیں جو کہ رابطے میں ہیں، اور وہ لوگ آئیں گے پارٹی میں اور ہم ان کو ویلکم بھی کہیں گے۔ لیکن بات جہاں تک رول کی ہے تو رول کانسٹیٹیوشن میں جو بنے گا اسی حساب سے اگلا کام بھی کرے گا۔ تو پھر یہ تنویر الیاس صاحب کی طرف سے بار بار یہ بیان بازی کی جاتی رہی ہے کہ ہمارا اتحاد ایک سے زیادہ پارٹیوں سے بھی ہو سکتا ہے، اور ہم اس قسم کے امیدوار اتار رہے ہیں میدان میں، تو اس کے پیچھے کیا وجوہات؟ انہوں نے، میں نے وہ کلپس دیکھے ہیں، تنویر الیاس صاحب سے میرا بڑا ذاتی تعلق بھی ہے، پچھلے 6-7 سال سے بڑے بڑے بھائیوں کی طرح ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اتحاد ہونا چاہیے۔ تو اگر ذاتی طور پہ ان کا خیال ہے تو یہ ان کا خیال ہے، یہ پارٹی کا خیال نہیں ہے۔ پارٹی نے دو ٹوک لائن لی ہوئی ہے، پارٹی نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ ہم کسی پارٹی سے اتحاد کے بغیر جائیں گے۔ عمران خان لیول پہ، چیف آرگنائزر لیول پہ، صدر کے لیول پہ ہم نے دو ٹوک پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ بغیر کسی پارٹی سے اتحاد کی۔ اور مجھے ایک بات آپ بتائیں کہ عمران خان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ جو اس وقت پرائم منسٹر ہے پاکستان کا، فیڈرل میں گورنمنٹ ہے، جس فیڈرل میں گورنمنٹ کی ہونے کی وجہ سے پچھلے 70 سالہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہاں بھی اقتدار نہ بناؤ، ہمیں ایک ایسی پارٹی سے اتحاد کریں گے جو خود جو ہے نا یوں کہہ لیں کہ سٹیچر پہ ہے۔ میں بالکل اسی طرف آنا چاہ رہا تھا، مسلم کانفرنس کی طرف سے، بلکہ سینئر لیڈرشپ کی طرف سے بار بار یہ دعوے اور کیے جاتے رہے، اور ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی جاتی رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کا 21 کے الیکشن میں اتحاد ہونے جا رہا ہے مسلم کانفرنس کے ساتھ، اس کی تردید کریں گے آپ؟ دیکھیں، اتحاد کے بارے میں بار بار تو سٹیٹمنٹ تو آ چکی ہیں، ہم زیادہ عمران خان لیول پہ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں، لیکن میں لاجیکل جو بات کرنا چاہ رہا تھا
وہ یہ لاجیکل بات ہے کہ ایک پارٹی ہے جس کے پاس اپنی سیٹ صرف میرے خیال میں ایک ہی سیٹ ہے جس میں وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں، باقی ان کے پاس 2-3 جگہوں پہ لوگ کنٹیسٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، وہ بھی ابھی ان کی وہ پوزیشن نہیں رہی ہے۔ تو ہمیں ایز اے پی ٹی آئی فیڈرل جماعت، پاپولر ترین جماعت، پاپولر لیڈرشپ عمران خان کے ہوتے ہوئے ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ایک ایسی پارٹی سے اطاعت کریں گے جس کا اپنا وجود ہی خطرے میں ہے، جس کا اپنا وجود ہی ختم ہو رہا ہے۔ تو ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم وزڈم کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں اور ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اور اسی لیے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں بغیر کسی بیساکھی کا سہارا لیے، اب یہ بڑی ایک اللاجیکل بات لگتی ہے کہ عمران خان ایک انٹرنیشنل لیول کا لیڈر، اسے سردار عتیق کی ضرورت پڑ جائے گی جو کہ ایک نیشنل یہ ریاستی سطح کا ایک لیڈر ہے۔ تو لیکن ریاست میں تو یہ کوئی ریاست میں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کی پارٹی کا اگر کوئی بڑا وجود ہوتا اور وہ ان کے پاس تو پورے 45 جو حلقے ہیں ان کے پاس 45 حلقوں میں امیدوار نہیں ہے ابھی تک، تو ہمیں ایز سچ اس کی نہ ضرورت ہے اور نہ یہ ہونے جا رہا ہے۔ اس پہ دو ٹوک پالیسی پارٹی نے اختیار کی ہوئی ہے، تو میرے خیال سے اس پہ عام آدمی کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ اطاعت کے کوئی چانس نہیں ہے۔ رائے صاحب بتائیے گا، حلقے میں آپ کس بنیاد پہ ووٹ مانگیں گے جبکہ پاکستان میں تحریک انصاف بری طرح سے بظاہر ناکام دکھائی دے رہی ہے؟ تو ایسا کیا نعرہ لے کر آپ الیکشن میں اتریں گے کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ میری اسٹرینتھ یہ ہے کہ دوسرے جو 45 سال سے جن کی پارٹنرشپ چل رہی ہے ہماری دو بزرگ رہنماؤں کی، انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا۔ میں اپنے ایک منشور کے ساتھ میں لوگوں کو یہ بات بتاؤں گا کہ ہم آپ کو ایک چوائس دے رہے ہیں کہ حلقے میں آپ کو بہتر نمائندگی کی۔ دوسرا ہمارا اپنا ایک منشور ہوگا جس کو ہم کہیں گے کہ ہم امپلیمنٹ کریں گے۔ عمران خان کی جہاں تک آپ نے بات کی کہ وہاں پہ ڈیلیورنس نہیں ہے، میں اس بات کو مانتا ہی نہیں ہوں کہ ڈیلیورنس نہیں ہے، چونکہ ہمیں جس حالت میں یہ ملک ملا تھا، 30,000 ارب جو قرضہ ہمارے اوپر تھا، جو اکانومی تباہ حال تھی، جو ملک بینک کرپٹ ہونے جا رہا تھا، جس سچویشن میں عمران خان کو یہ ملک ملا، اس کے بعد اس حد تک سنبھالنا کہ آج کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم ہو رہا ہے، آج اکانومی صحیح لائن پہ چلنا شروع ہو گئی ہے، ایون کہ آپ یہ جو کووڈ کی بعد کرونا کے جو کیسز کے بعد انٹرنیشنل دنیا نے ریکگنائز کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہم 6 نمبر پہ آئے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ہماری اس مشکل حالات میں بھی ہماری اکانومی کو کہا ہے کہ انہوں نے بہتر انداز میں ہینڈل کیا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا، عام آدمی یہ جانتا ہے کہ ایک طرف نواز شریف کا دور تھا، ایک طرف زرداری کا دور تھا، اور جن لوگوں نے جو وجہ ہیں اس ملک کو اس حالت اس نیج میں پہنچانے کی، اور دوسری طرف ایک آدمی ہے جو ایماندار ہے، جو جرأت مند ہے، جو کر رہا ہے، کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس جو ملک تباہ حال ملک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ٹائم کے ساتھ ساتھ لوگوں کو مزید بھی سمجھ آ گئی ہوگی اور آ جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن ہلکے کے لیول پہ میرے پاس یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ جو ایگزسٹنگ لوگ تھے انہوں نے پرفارم نہیں کیا، انہوں نے آج بھی ماؤں بہنوں کے گڑوں میں سروں پہ گڑے میں دیکھتا ہوں، آج بھی مریضوں کو چارپائی پہ اٹھا کے لے کے جایا ہوا دیکھتا ہوں۔ اگر حلقے کی عوام آپ کو ووٹ دیتی ہے اور اسمبلی تک پہنچاتی ہے تو آپ کون سی وزارت کی طرف جانا پسند کریں گے؟ کون سا قدم دان آپ کو لینا پسند کریں گے؟ دیکھیں، میں کبھی اس بات پہ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں کون سی وزارت لوں گا یا میں کدھر جاؤں۔ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں اور یہ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ میں کس قابل ہوں۔ میں نے اپنا پوری پروفائل پچھلی 16 سال کی جدوجہد پارٹی کے سامنے ہے، تو پارٹی کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا کون سے بندے کا پوٹینشیل کیا ہے، اس کی بہترین یوٹیلائزیشن کیا ہو سکتی ہے، تو وہ انشاءاللہ پارٹی پہ چھوڑتا ہوں۔ میں نے کبھی یہ جھنڈیوں کے خواب نہیں دیکھے، کبھی اقتدار کے خواب نہیں دیکھے۔ ہم ایک جدوجہد کی طرف جا رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، باقی اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے، عزت دینی ہے، جو پھر عوام نے، حلقے کی عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ آخر میں اپنے مخالفین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مخالفین جو میرے بڑے دو بزرگ سیاسی پارٹنر ہیں، میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اچھا کیا، برا کیا، جو کرنا تھا 45 سال میں آپ نے کر لیا۔ اب ہم آپ کو یہ چوائس دے رہے ہیں کہ آپ باعزت ریٹائرڈ ہو جائیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ ہمارے بڑے ہیں، اور خدا کا واسطہ آپ جو نا کسی نوجوان کا موقع دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے آج کا یہ انٹرویو سنا اور آپ نے جانا کہ راجہ منصور خان موجودہ سیاسی صورتحال اور پارٹی کے معاملات کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور مستقبل میں اپنے سیاست کے بارے میں کیا پلانز رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔